नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 40। वलक़द आतौ अला क़रयतिल्लती उम्तिरत मतरस्सूइ फ़लम यकूनू यरौनहा बल कानू ला यरजूना नशूरा। यानी कि ये कुरैश के लोग तो उस बस्ती पर से गुज़रे भी हैं जिस पर बुरी तरह पत्थर बरसाए गए थे, फिर क्या उसको देखते नहीं रहे? नहीं, ये बात नहीं, बल्कि ये दोबारा उठाए जाने की उम्मीद ही नहीं रखते। यानी वो कौन सी बस्ती थी जिस पर पत्थर बरसाए गए थे? ये इशारा कौम लूत की बस्ती की तरफ है जिस पर कुरैश आए दिन अपने तिजारती सफ़रों में गुज़रते रहते थे। फिर भी अल्लाह फरमाते हैं ये इससे इबरत इन्होंने नहीं पकड़ी। व इज़ा रअौ का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जब आपको देखते हैं, यत्तखिज़ूना का इल्ला हुज़वा, ये नहीं बनाते आपका सिर्फ मजाक ही उड़ाते हैं। अहाज़ल लज़ी, और ये कहते हैं क्या ये है वो शख्स बअसल्लहु रसूला, जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। चुनांचे इसी का नतीजा है कि ये जब भी तुम्हें देखते हैं तुम्हारा मजाक ही बनाते हैं कि अच्छा यही है जिसको खुदा ने अपना रसूल बनाकर भेजा है। इन कादा ला युज़िल्लूना, करीब था ये हमें भी गुमराह कर देता, अन आलिहातना, हमारे माबूदों से, लौला अन सब्बरना अलैहा, अगर हम इन पर डटे या जमे ना रहते। वसौफा यअलमूना, अन करीब ये लोग जान लेंगे, ही ना उस वक्त को, यरौनल अज़ाबा, जब ये देखेंगे अज़ाब को, मन अज़ल्लु सबीला, उस वक्त इन्हें पता चलेगा कि कौन था गुमराह सीधी राह से। यानी ये लोग अब भी नहीं बात मान रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब ये क़यामत में जाएंगे, आखिरत में जाएंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि कौन सीधे रास्ते पर था और कौन सीधे रास्ते से गुमराह था। अराअयता मन इत्तख़ज़ इलाहा हवाहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उस शख्स को भी देखा जिसने बना लिया अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना माबूद। अफ़ा अंता तकूनु अलैहिम वकीला, क्या तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स पर वकील या कारसाज बन सकते हो या ऐसे शख्स का ज़िम्मा ले सकते हो? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आप इनकी हिदायत के लिए परेशान न हों, इसलिए कि जो लोग अपनी बाग ख्वाहिशों के हाथ में पकड़ा दें उन्हें कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। उस्ताद इमाम के अल्फाज में इंसान के अंदर रहनुमाई का एक चिराग अक्ल है, ना कि नफ्स की ख्वाहिशें हैं। तो जो लोग इस चिराग को बिल्कुल ख़त्म करके बुझा देते हैं और अपनी ख्वाहिशों के परस्तार बन जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, आखिर उनको रास्ता दिखाना किसके बस में है? यानी अल्लाह के अहकामात को पस्से पोस्ट डाल कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे जो चल पड़ता है, ऐसे इंसान को कौन रास्ता दिखा सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके पीछे परेशान ना हों। अम तहसबू अन्ना अक्सरुहुम, तुम क्या समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग यसमऊना, सुनते हैं, और याकिलूना, या समझते हैं, इन हम इल्ला कल अनआमी, ये नहीं है मगर मवेशियों की तरह हैं, बल हम अज़ल्लु सबीला, बल्कि ये उनसे भी गए गुज़रे हैं। यानी कि अल्लाह फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या समझते हो कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं, ये तो महज जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बेराह रो हैं। वो किस तरह? इसलिए कि जो जानवर होते हैं वो भी अपनी फ़ितरत से कभी इनहराफ नहीं करते, अपनी फ़ितरत से नहीं हटते, मगर इंसान जब ख्वाहिशों का ग़ुलाम बन जाता है तो अपनी जिबिल्लत, अपनी फ़ितरत के हदूद को तोड़ देता है, अपनी फ़ितरत के हदूदों से भी बाहर निकल जाता है। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इला रब्बी का, अपने रब की तरफ, कैफ़ा, किस तरह, मद्दज़िल, किस तरह वो फैला देता है साए को, वलौ शाअ लजअलहु साकिना, अगर वो चाहता तो इसको साकिन कर देता, रोक देता। सुम्मा जअलना शम्सा अलैहि दलीला, फिर हमने बना दिया सूरज को, अलैहि, इस पर, दलीला, यानी कि दलील बना दिया हमने सूरज को इस पे। सुम्मा कब्ज़नहु इलैना कब्ज़न यसीरा, फिर हम इसे अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, यानी इस सूरज को अपनी तरफ आसानी के साथ। अल्लाह अकबर। यानी कि अल्लाह फरमा रहे हैं, लोगों किस हस्ती को छोड़कर इन बुतों की परस्तिश पर जमे हुए हो? तुमने देखा नहीं अपने परवरदिगार को, वो किस तरह रात का साया फैला देता है, अगर वो चाहता तो इसको इसी तरह ठहरा देता। फिर देखते नहीं हो कि हमने सूरज को इस पर दलील बना दिया, फिर इसी से आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अपनी तरफ समेट लेते हैं।
یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو ساری زندگی رات ہی کر دیتا، اگر چاہتا تو دن ہی کر دیتا۔ یعنی یہ کیا ہے، اللہ کے احسان، اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ اگر ٹھہرا دیتا تو اندازہ کر سکتے ہو کہ زمین پر زندگی گزارنا تمہارے لیے کس قدر دشوار اور مشکل ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، اس لیے کہ وہی رات کی عالمگیر تاریکی سے دنیا کو نکالنے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی دلیل راہ بن کر راہ کی تمام منازل کو واضح کر دے، اسی طرح سورج کا نکلنا رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اب دن ہو گیا ہے اور سورج کی وجہ سے ہی دن روشن ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ اپنا اور انعام بتا رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا، لِبَاسًا، پردہ، وَالنَّوْمَ، اور نیند کو، سُبَاتًا، سکون، وَجَعَلَ النَّهَارَ، اور اس نے بنا دیا دن کو، نشورا، جی اٹھنے کے لیے۔ یعنی وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث راحت بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا۔ اب کیا ہے، یعنی آیت میں لفظ سبات استعمال ہوا ہے، اس کے اصل معنی کاٹنے کے ہیں۔ یعنی نیند کیا کرتی ہے، نیند کو سبات اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عمل کو، یعنی کام کو منقطع کر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے، اور اس طرح انسان کو راحت اور سکون حاصل کرنے کا ایک موقع بہم پہنچاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ ہی ہے جس نے نیند کو دل کا سکون بنا کر تمہارے لیے یہ اہتمام کیا کہ رات کی راحت بخش چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تاکہ از سر نو زندگی کی سرگرمیوں کے لیے تازہ دم ہو سکو اور دوبارہ یعنی دن کو پھر نئی زندگی کے ساتھ اٹھو۔ اللہ اکبر۔ النہارا نشورا، اور دن کو بنایا جی اٹھنے کے لیے۔ یہ نہایت لطیف اسلوب میں اشارہ کر دیا ہے کہ ہر صبح گویا ایک روز قیامت ہے جس میں تم اسی طرح اٹھتے ہو جیسے صبح قیامت کو یک بہ یک موت کی نیند سے جاگ پڑو گے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ محض ایک لفظ نشور کے استعمال سے اس نے بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی یہ روز صبح کا اٹھنا تمہیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ ایک دن ایسی صبح ہوگی جب تم اٹھو گے اور قیامت برپا ہوگی۔ جس طرح تم رات کو روز نیند کے بعد زندہ ہو جاتے ہو مرنے کے بعد، اسی طرح تم جو اصلی موت ہے اس کے بعد بھی ایسے ہی اٹھو گے، ایسے ہی آخرت برپا ہوگی، اور یعنی تمہیں ایسے لگے گا جیسے روٹین کے مطابق تم اٹھے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، ارسل الرِّيَاحَ، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم، خوشخبری بنا کر، بین یدہ رحمت ہی، اپنی رحمت آنے سے پہلے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنا رسول بھیجتے ہیں، اپنی کتاب رحمت، یعنی جس طرح ہمارے لیے قرآن حکیم رحمت ہے، تو اس طرح یعنی اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے، وہ بھی خوشخبری دیتے ہیں جنت کی اور خبردار کرتے ہیں جہنم سے۔ اس طرح یہ ہوائیں بھی ایسے ہی خوشخبری لے کر بھی آتی ہیں، اور ان کے اندر طوفان بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر ہم نازل کرتے ہیں اس سے پاک پانی جیسے پاک کتاب، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس سے بلدہ زمین کو، میتوں مردہ زمین کو، وَنُسْقِيَهُ، اور اس طرح ہم اسے پلاتے ہیں، مما خلقنا، جو ہم نے پیدا کی مخلوق ان کو، انعام، مویشیوں کو، واناسیا کثیرہ، اور بہت ساری انسانیت کو بھی ہم یہ پانی پلاتے ہیں۔ اسی طرح وہی سے جو دل قبول کر لیتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور ابی لہب جیسے لوگ جو قبول نہیں کرتے وہ ویسے ہی مردہ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو پاکیزہ سرزمین ہوتی ہے وہ تو زرخیز ہو جاتی ہے، اور جو کانٹے دار بنجر زمین ہوتی ہے ابی لہب کی طرح وہ ایسے ہی کانٹے ہی پیدا کرتی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں، اس سے شہر کی مردہ زمین میں جان ڈال دیتے ہیں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سارے جانوروں اور انسانوں کو بھی اس سے سیراب کر دیں۔ اس طرح سیراب کرنا ہے، یہ آیتیں جن حقائق کی طرف توجہ دلا رہی ہیں، استاد امام امین احسانی اصلاحی نے ان کی ایک وضاحت یوں بھی فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اب یہ ہے کہ غور کرو، کیا یہ دنیا جس کے ہر گوشے میں اتنی حکمتیں اور قدرتیں نمایاں ہیں بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی ہے؟ سب کچھ محض کسی اندھی بحری علت و علل کا کرشمہ ہے۔
آسمان سے لے کر زمین تک، ابر ہو، ہوا ہو، بارش ہو، انسان ہو، حیوان ہو، زندگی ہو، موت ہو، یہ سارے سلسلے آپ سے آپ پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا اس پوری دنیا کے زندگی کے مشاہدے کے بعد یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر مختلف ارادے کار فرما ہیں؟ کیا رحمت ربوبیت کا یہ اہتمام انسان پر رب رحمان اور رحیم کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا؟ کیا ہر بارش کے بعد زمین کی اثر نو زندگی اس حقیقت کی یاد دہانی نہیں کر رہی کہ جو حکیم اور قدیر اپنی قدرت اور حکمت کا یہ مشاہدہ برابر کرا رہا ہے، اس کے لیے لوگوں کے مرنے اور مٹی میں مل جانے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، یقیناً ہم نے اسے پھیر پھیر کے بیان کر دیا ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ اسے نصیحت پکڑیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، پس انکار کر دیتے ہیں اکثر لوگ، إِلَّا كَفُورًا، ناشکری کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ کس طرح بیان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان کے ہر گروہ اور ہر طبقے کے درمیان گوناگون اسلوبوں سے حقائق کو بیان کرتے ہوئے سنا دیا ہے، تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس پر حجت پوری نہیں ہوئی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس تم دھیان بھی نہ دو ایسے کافروں کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان سے جہاد کرتے رہو اسی قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ یعنی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، مگر ہم جانتے ہیں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، اس لیے تم ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاداً کبیرہ، بہت بڑا جہاد کرتے رہو۔ یعنی یہ پھر بھی نہ مانتے، یعنی ان کے مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں بات اتنے مختلف پہلوؤں سے واضح کی گئی ہے کہ ہر گروہ اور ہر طبقے کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، اسی طرح ہم ان کی ہر بستی میں الگ الگ پیغمبر بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اس سے کیا ہوتا؟ اس کے بعد بھی یہ اسی ہٹھ دھرمی میں، اسی ضد میں، اسی تعصب میں انکار کر دیتے۔ اس لیے مطمئن رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر نہیں مان رہے اور الٹا تمہارا مذاق بنا رہے ہیں تو اس میں تمہاری کوئی خامی نہیں ہے، انہی کے فساد مزاج کا قصور ہے۔ یہ تمہاری قد پہچانتے تو کبھی ایسی باتیں نہ کرتے، بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے کہ ان کی سرزمین پر یہ کیسا آفتاب ہدایت طلوع ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی طرف، ان منکروں کی طرف دھیان بھی نہ کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اوپر نقل ہوئی ہے کہ اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آیت میں لفظ اطاعت استعمال ہوا ہے، یہ کسی کی بات ماننے اور اس کا لحاظ کرنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے، یہاں اسی مفہوم میں آیا ہے، یعنی کہ ان میں سے کسی کا لحاظ بھی نہ کرو۔ فرما رہے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں۔ بے ہی کی ضمیر آ رہی ہے اس قرآن کے ذریعے سے، جہاداً کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ اب اس سے کیا ہمیں واضح ہوتا ہے کہ جہاد کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ یعنی یہ وہی کٹھن جدوجہد ہے جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جن حالات میں اور جیسی گوناگون جدوجہد میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کر رہے تھے، یہ لفظ اس کی رعایت سے استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بڑی تحسین فرمائی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ جس جہاد کے لیے اصلاً مبعوث ہوئے تھے وہ تلوار سے نہیں بلکہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے کیا گیا، جس سے انقلاب برپا ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ تو وہ ذات ہے، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، جس نے رواں کر دیے، جاری کر دیے دو دریا، دو سمندر، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، ایک کا پانی میٹھا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسرا کڑوا اور کثیرہ بھاری پانی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ان کے درمیان میں ایک پردہ، ایک آڑ رکھ دی، حجراً مہجورا، جو ایک دوسرے میں گڈھ مڈ نہیں ہوتے۔ اور انہیں بتاؤ کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، دوسرے کا کھاری ہے، نہایت کڑوا ہے، دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل کے لیے یہ اس عظیم قدرت اور حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا مشاہدہ ہر اس جگہ کیا جا سکتا ہے جہاں دو دریا ملتے ہوں۔
یا کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کر گر رہا ہو، دونوں کی موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں لیکن دونوں کا پانی الگ الگ رہتا ہے۔ ایک غیر مرئی یعنی دیوار یعنی جو نظر نہیں آ رہی، ایسی دیوار گویا دونوں کے بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے جسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ وہ موجوں کے ٹکرانے سے ٹوٹتی ہے۔ یہ واقعہ جس قانون کے تحت ہوتا ہے اسے سائنس کی زبان میں سطحی تناؤ سرفیس ٹینشن کا قانون کہا جاتا ہے۔ سمندروں کے بیچ میں میٹھے پانی کے ذخیرے بھی اسی قانون کے تحت اپنی مٹھاس پر قائم رہتے ہیں۔ یہ اس بات کی صاف شہادت ہے کہ ایک ہی بالا تر قوت ہے جو دونوں پانیوں کو اس طرح تھامے رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ الذی وہ ذات ہے خلق من الماء بشرا جس نے پیدا کیا پانی سے انسان، فجعلہ نسبا و سحرا پھر اس کا بنا دیا نسب اور سسرال، وکان ربک قدیرا اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب قدرتوں والا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی ایسی قدرت والا ہے کہ اس نے پانی سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق بنائی، پھر اس کے جوڑے بنائے اور اب انہی کو ملا کر ایک طرف بیٹے اور پوتے پیدا کرتا ہے اور دوسرے گھروں سے بہو لاتے ہیں اور دوسری طرف بیٹیاں اور نواسیاں پیدا کرتا ہے جو بہو بن کر دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، جس سے خاندان اور خاندانوں سے قومیں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ یہ انسانی جوڑے بظاہر ازداد ہیں لیکن انہی ازداد کے اندر وابستگی اور پیوستگی ہے اور اس سے نسبی اور سحری رشتوں کا ظہور اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ ایک ہی حکیم اور قدیر ہے جس کا ارادہ اس پوری کائنات میں کار فرما ہے اور اس کے مقابل میں کوئی نہیں جو ان ازداد کو وابستہ ہونے سے روک سکے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر پانی کی مثال دی، وہ ایک نہ نظر آنے والا پردہ ہوتا ہے، وہ آپس میں گڑ مڑ نہیں ہوتے۔ اسی طرح یعنی یہ پانی جس طرح گڑ بڑ نہیں ہوتے، اسی طرح یہ پاکیزہ رشتے بھی ایک دوسرے میں گڑ مڑ نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک دوسرے کی ضد سے رشتہ جوڑ کے پھر اس طرح خاندان اور قومیں وجود میں آتی ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں اللہ کے سوا، ما لا ینفعہم جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرہم اور نہ ہی وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا یعنی یہی نہیں، یہ منکر تو اب اس سے بھی آگے اپنے رب کے دشمن بن چکے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کافروں کے مددگار بن چکے ہیں، اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں۔ ارسلناک الا مبشرا ونذیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا جنت کی، ونذیرا اور خبردار کرنے والا جہنم سے بنا کر بھیجا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس بات پر کوئی اجر، کوئی فیس، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ تم میں سے جو چاہے بنا لے الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف راستہ۔ وتوکل اور بھروسہ رکھو علی الحی الذی اس زندہ اور جاوید ذات پر، الذی لا یموت جسے کبھی موت نہیں آئے گی، وسبح بحمدہ اور تسبیح کرتے رہو اس کی تعریفوں کی، وکفی بہ اور وہی کافی ہے، بہ بذنوب عبادہ خبیرا اپنے بندوں کے گناہوں سے اور اچھی طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں تم بھروسہ کس پر رکھو؟ اس زندہ اور جاوید ہستی پر۔ اس میں اگر غور کیجئے تو ایک لطیف طرز ہے ان مردہ خداؤں پر بھی جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی تم ان مردہ خداؤں کی بندگی کر رہے ہو اور اس زندہ اور جاوید ہستی کو اس کو چھوڑے ہوئے ہو، بلکہ اسی کی ہی بندگی کرو جو کبھی نہیں مرے گا اور اسی کی ہی تسبیح بیان کرتے رہو صبح و شام، کیونکہ وہی ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان سے اچھی طرح خوب باخبر بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔